बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब रात के वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में दो इंतहाई अहम तरीन और बड़ी सियासी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक जनाब पाकिस्तान की साबिक अस्करी शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया गया है, और ये मशवरा एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया गया कि जब एक अहम तरीन ऑडियो और वीडियो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक नवाज शरीफ की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी गई है, जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दे रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को खुदा न ख्वास्ता बदमाश फ़ौज करार दे रहे हैं और भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं। ये एक इंतहाई खौफनाक और अहम तरीन वीडियो है जो साबिक अस्करी शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाई गई है, और दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली शख्सियत पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने चंद घंटे पहले ये बयान दिया कि वो एक हलफ के अंदर हैं, जो है वो उन्होंने एक हलफ उठा रखा है, और उस हलफ के नतीजे में वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात की तफसीलात जो हैं वो मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। और ये बात उन्होंने उस वक्त की जब उनसे सवाल पूछा गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि क्या इस मुलाकात में इमरान खान साहब से मुतल्लिक, इमरान खान साहब की रहाई से मुतल्लिक बातचीत हुई है, क्योंकि मुसलसल इस किस्म के दावे किए जा रहे थे। और अब एक बार फिर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का, जो कि मालूमात तक रसाई रखते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका से कप्तान की रहाई का हुक्म बाकायदा तौर पर दे दिया गया है। उसके लिए एक डेडलाइन भी दी गई है जो कि अगस्त के महीने की है, जो कि 60 दिन की बनती है, जिसकी तफसीलात गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आपके सामने रखी थी। अब उस हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स ये हैं कि पाकिस्तान की साबिक अस्करी शख्सियात ने इसी डेडलाइन को सामने रखते हुए, जो इस मुलाकात के दौरान सामने आई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और उसके बाद ये वीडियो जो कि नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक है, इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मशवरा दे डाला है कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। चंद दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ये खबर आई थी कि वहाँ पर भी सीनियर जर्नैलों की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत को, मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से मशवरा दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से ताल्लुकात ठीक करने के लिए मुसलसल मुख्तलिफ इक़दामात उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन बदले में जो ऑफ़र्स उन्होंने इमरान खान साहब को की वो इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के कानून के लिए, पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी के क़याम के लिए डट कर खड़े हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और वो बात ये है कि जो मौजूदा जो मैंडेट पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का छीना गया 8 फरवरी 2024 को, और उससे पहले 9 मई के अंदर जो CCTV फुटेज चुराई गई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश की गई, और उससे पहले एक साइफ़र रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हुआ, इमरान खान साहब को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हटाया गया, वो तमाम की तमाम जो तफसीलात हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी जाएँ। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और अब तो इमरान खान साहब ये बात भी कर रहे हैं कि क्या वजह है, आप ये जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों घबराते हैं? अब तो आपने अदलिया भी अपनी मर्ज़ी की बना दी, अब तो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से लेकर वहाँ पर एक मखसूस आइनी बेंच से लेकर पूरे पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स के अंदर भी अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस साहिबान आपने बिठा दिए हैं, जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले रहे हैं। तो अब भला आपको क्या खौफ है? आप इसी
عدلیہ کے ذریعے ہی تحقیقات کروائیں، جوڈیشل کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پاکستانی عوام کے سامنے رکھے، اور ہم اس کے بعد وہ تمام تر مطالبات آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی جانب سے فرمائش کی جا رہی ہے، جو آپ کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگنے کے متعلق۔ لیکن موجودہ صورتحال کے اندر یہ جو پاکستان کی سابق عسکری شخصیات کی جانب سے دیے جانے والا مشورہ ہے، یہ انتہائی معنی خیز ہے۔ یہ ایک ایسے موقع کے اوپر دیا گیا ہے جب خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے نام پر باقاعدہ طور پر ایک منڈی لگ چکی ہے، اور طاقتور حلقے کچھ مخصوص لوگوں کو KPK کے سینٹ الیکشن میں منتخب کروانا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے بغض میں، اور پاکستان تحریک انصاف کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے اندر بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے وہ بھی اس وقت نہ صرف تقسیم نظر آتی ہے، بلکہ جو کارکنان ہیں پارٹی کے نظریاتی کارکنان، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موجودہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر، خیبر پختونخوا کے اندر موجودہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی نظریاتی کارکنوں کو دیوار سے لگانے کے لیے سینٹ الیکشن کے اندر یہ منڈی لگائی گئی ہے۔ اور سوال اس وقت یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو کہ اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 6 نشستیں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ سینٹ کی حاصل کر سکتی ہے، اگرچہ اگر آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آتا، مخصوص نشستیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے وہ انہیں ملتی، تو پاکستان تحریک انصاف 11 میں سے جو 9 نشستیں ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب ایک ڈیل کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 6 نشستیں خیبر پختونخوا میں حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، اور جو 5 نشستیں ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں یعنی نون لیگ، JUI اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی۔ لیکن اس میں بھی اب ایک بڑا سوالیہ نشان جو سامنے آیا ہے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات کے حوالے سے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ 6 اپنے امیدوار جو ہے 5 سے 6 امیدوار اپنے جو ہے معاف کیجیے گا 5 امیدوار جنرل نشستوں پر اپنے جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ منتخب کروا سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر جناب جو اس وقت KP کے اندر جو فارمولہ ہے وہاں پر 19 ووٹوں کی وجہ سے ایک نشست حاصل ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہاں پر جناب جو ہے وہ 92 ارکان موجود ہیں، اور 4 جو جنرل نشستیں انہوں نے جناب جس کے لیے انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ تو جناب 19 کو اگر آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 76 نشستیں جو ہیں جو 76 ارکان ہیں وہ 4 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دلوا سکتے ہیں۔ باقی ان کے پاس جناب جو پارٹی کے پاس 16 سے لے کر 18 کے قریب ووٹ بچتے ہیں، یہ بھی اگر ترجیح ووٹوں کے سسٹم پر ڈالے جاتے تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور امیدوار جنرل نشستوں پر یہاں پر جیت سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر امیدوار کیوں کھڑا نہیں کیا گیا؟ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما طلحہ محمود، آپ کو یاد ہوگا سینیٹر طلحہ جو پہلے JUI کا حصہ رہے اور خاصی ایک پیسے رکھنے والی شخصیت ہیں، اور یہاں پر بھی اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کو رام کیا گیا ہے، اس کے پیچھے یقیناً جو ہیں وہ طلحہ محمود ہیں، اور ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے نتیجے میں طلحہ محمود کے لیے جیتنا آسان ہو گیا ہے۔ انہیں بڑی مشکل سے بڑی محنت کرنا پڑتی، لیکن کیونکہ پیسے والی شخصیت ہیں اور ان کے اوپر دست شفقت بھی ہے کچھ طاقتور حلقوں کا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہیں منتخب جو ہے وہ کروایا جائے گا، اور مستقبل میں پھر وہ طاقتور حلقوں کے حوالے سے ہی سینٹ کے اندر جو اپنی خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ اب یہ ہے وہ سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر ایک بار پھر پاکستان کی سابق عسکری شخصیات کی جانب سے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا مشورہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایک طرف جناب نواز شریف صاحب ہیں جن کے حوالے سے یہ آڈیو ویڈیو لیک جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہ مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر اس بحران سے کوئی نکال سکتا ہے تو پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی قیادت پاکستان تحریک انصاف عمران خان پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو اس موجودہ بحران سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو تفصیلات آڈیو اور ویڈیو لیک کے حوالے سے نواز شریف صاحب سے متعلق جناب رکھی گئی ہیں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اس میں جناب
یہ جو کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، جس کے رائٹر ہیں امجد حسین صاحب، اس میں سے کچھ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں، اور یہ کتاب صفحہ نمبر اس کا جناب 92-93 ہے۔ یہ جناب بتاتا ہے کہ بابسوخ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے اکتوبر 1999 میں اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام تر کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہارٹ لائن پر ایک کال کی تھی، جس کا دورانیہ تقریباً 73 سیکنڈ تھا، اور اس میں نواز شریف نے بھارتی صدر اٹل بہاری واجپئی کو پاکستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کتاب کی معلومات کے مطابق، اس کتاب کے انکشافات کے مطابق نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اور واجپئی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کارگل کا محاذ کھولنے والے اپنے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج میرے اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپئی نے جواباً یہ کہا کہ اس کے لیے مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے، اور ابھی یہ جملہ کہا جا رہا تھا، ابھی یہ گفتگو کی جا رہی تھی کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز 12 اکتوبر کی رات جو ہے وہ نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ گئے۔ نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ کتاب لکھتی ہے کہ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، چیف جسٹس، بعض وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرکردہ رہنماؤں، اعلیٰ عہدے پر فائز بیوروکریٹس اور بعض صحافیوں کے بھی ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، بلکہ دوسری طرف ان کو جو ہے وہ معاف کیجیے گا، جو آرمی چیف تھے ان کی جانب سے بنائے گئے نواز شریف کی جانب سے وہ، بلکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی یہ گفتگو ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے بعد میں غائب ہوگی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے افیسر بےحد پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے اس مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے، اور اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ رات گئے 19 اور 20 جولائی کی درمیانی شب اس آڈیو اور ویڈیو لیک کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کی سابق عسکری شخصیات کی جانب سے شیئر کی گئی ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ نواز شریف، اور یہ ہے جناب ان کا اصل چہرہ کہ جن کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے، جن کی سیاسی جماعت کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے صرف اور صرف عمران خان کے بکس میں آپ نے جناب 8 فروری 2024 کو یہ سب کچھ کیا۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن اور واجپئی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں ان کی رائے یا مرضی شامل نہیں تھی، یہ سب کچھ فوج نے بغیر انہیں بتائے کیا تھا۔ اپنے ملک کی فوج کے خلاف انہوں نے ایک غیر ملکی اخبار میں روگ آرمی کا اشتہار بھی چھپوا دیا، اور اس اشتہار کی اشاعت کے بعد افواج پاکستان کی جو ہے وہ دنیا بھر میں تضحیک ہوئی۔ ہوا میں بات نہیں کریں گے، یہ اشتہار بھی جناب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جناب وہ اشتہار روگ آرمی کا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی میں نے ہائیڈ لائٹ کر رکھے ہیں، اور کسی بھی جگہ پر ثبوت کی صورت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جناب روگ آرمی کا اشتہار نواز شریف صاحب کی جانب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستانی افواج کے خلاف جو ہے وہ چھاپا گیا، چھپوایا گیا۔ دوسری جانب جو نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون ٹیپ کروانے کا شوق تھا، جس میں جناب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ججوں، جرنیلوں، اپوزیشن رہنماؤں سمیت جو ہے وہ صحافیوں کے، کور کمانڈرز کے، سیاستدانوں کے، تمام کے جو گفتگو وہ ٹیپس کروا رہے تھے روزانہ کی بنیاد پر، جناب یہ رپورٹس جو تھیں آڈیو ٹیپس کی صورت ان تک پہنچ رہی تھیں۔ اس کے لیے موصوف نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی تھی، یہ جناب صفحہ 193 اس کتاب کا روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ معلوم ہوا ہے
کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ اور یہ ٹیکنالوجی نواز شریف صاحب نے، جن ان کی محبت میں اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مبتلا ہے، عمران خان صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں ان کو جناب پروموٹ کر کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ان کے بھائی کو اور ان کی بیٹی کو جناب پاکستان کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوایا گیا۔ وہ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کے تمام تر کارنامے ہیں، وہ جناب یہ کتاب آشکار کرتی ہے۔ پاکستان کی کچھ اہم ترین سابق عسکری شخصیات نے یہ تمام تر تفصیلات پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پہنچاتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ نادر موقع ہے، امریکہ کی جانب سے بھی دباؤ ہے اور نواز شریف صاحب کا ماضی آپ کے سامنے ہے، آپ ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اپنے تعلقات جلد از جلد جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔